अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 94 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलकद और अलबत्ता तहकीक जितुमूना तुम आए हो हमारे पास फुरादा अकेले कमा जिस तरह के खलकनाकुम पैदा किया था हमने तुम्हें अव्वला मर्रातिन पहली मर्तबा व तरक्तुम और तुम छोड़ आए हो मा जो कुछ खव्वलनाकुम हमने दिया था तुम्हें वराआ ज़ुहूरिकुम पीछे अपनी पीठों के ज़ुहूरिकुम अपनी पीठों के पीछे व मा नरा और नहीं हम देखते माअकुम तुम्हारे साथ शुफ़ाअकुमुल्लज़ीना तुम्हारे वो सिफारशी मुल्लज़ीना जिनकी बाबत ज़अमतुम तुम दावा करते थे अन्नहुम के बेशक वो फीकुम तुम्हारे मामलात में शुरकाउ शरीक हैं लक़द अलबत्ता तहकीक लक़त्ता अलबत्ता तहकीक तकत्ता टूट गया ताल्लुक बैनाकुम तुम्हारे दरमियान व ज़ल्ला और गुम हो गया अनकुम तुमसे मा वो मअबूद के कुन तुम थे तुम तज़उमून जिनको गुमान करते। और बिलाशुबा यकीनन हमारे पास अकेले आए हो तुम जैसे हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था और अपनी पीठों के पीछे छोड़ आए हो जो कुछ हमने तुम्हें दिया था और हम तुम्हारे साथ तुम्हारी वो सिफारिश करने वाले नहीं देखते जिन्हें तुमने गुमान किया था कि बेशक वो तुम में हिस्सेदार हैं। बिलाशुबा यकीनन तुम्हारा आपस का रिश्ता कट गया और तुमसे गुम हो गया जो कुछ तुम गुमान किया करते थे। फुरादा फर्दुन की जमा है जिस तरह सुकारा सकरान उनकी और कुसाला कसलान उनकी जमा है। मतलब है कि तुम अलहदा अलहदा एक एक करके मेरे पास आओगे तुम्हारे साथ ना माल होगा ना औलाद और ना वो माबूद जिनको तुमने अल्लाह का शरीक और अपना मददगार समझ रखा था यानी उनमें से कोई चीज भी तुम्हें फायदा पहुंचाने पर कादिर ना होगी। अगले जुमलों में इन्हीं अमूर की मजीद वजाहत होगी। मैदान महशर में बनी नो इंसान की हालत की मंजर कुशी की जा रही है इस आयत में कि जब हिसाब जजा के लिए अल्लाह ताला के सामने उनकी पेशी होगी तो वो बिल्कुल तन्हा होंगे ना उनका माल उनके साथ होगा ना औलाद और ना वो बुत और झूठे माबूद साथ होंगे जिन्हें वो अपना सिफारशी गुमान करते थे।
پیدائش کے وقت جو ان کی حالت تھی اسی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہ ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَأُعْرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ سورۃ الکہف میں، اور وہ تیرے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے، بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا، اور فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا سورہ مریم میں، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنے کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سب مرد و زن اکٹھے اٹھیں گے اور ننگے ہوں گے تو کیا وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ اس قدر سنگین ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ مسلم کتاب کی روایت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر تک ہر انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، مال، اولاد اور عمل۔ اولاد اور مال تو اس کو قبر تک چھوڑ کر لوٹ آتے ہیں، اور سوائے اکیلا عمل ہی اس کے ساتھ رہنے والی چیز ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، یعنی جن نعمتوں اور مالوں کو تم نے دنیا میں حاصل کیا تھا انہیں اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف 3 طرح کا ہے، وہ جو اس نے کھایا اور ہضم کر لیا، یا پہنا اور وہ سیدھا کر دیا، یا وہ جسے صدقہ کر کے آگے پہنچا دیا۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے تو وہ جانے والا ہے، اور تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَيَقُولُوا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا، پس کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جو تم گمان کرتے تھے، اور فرمایا، وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ سورۃ الشعراء میں، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوجتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا اپنا بچاؤ کرتے ہیں؟ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، یعنی بتوں اور اللہ تعالیٰ کے شریکوں سے تم نے امیدیں لگا رکھی تھی، وہ سب ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِذْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا وَكَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہو تو ہم ان سے بالکل بے تعلق ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بالکل بے تعلق ہو گئے اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں اور فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ سورۃ المؤمنون میں پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتے ہوں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے اور فرمایا وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ سورۃ العنکبوت میں اور اس نے کہا بات یہی ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا بت بنائے ہیں دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض کا انکار کرے گا اور تم میں سے بعض پر لعنت کرے گا اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والے نہیں اور فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهُ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما کانوا یفترون سورۃ الانعام میں اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے پھر ان کا فریب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شریک بنانے والے نہ تھے دیکھ انہوں نے کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بولا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور صحیح معنوں میں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو سچ ہے اور جو حق ہے اس راہ پر چلیں گے تو قیامت کے دن شرمندگی سے بچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخ روح ہو جائیں گے یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اس میں ہم خوشی سے جو کچھ یہ اپنی خواہشات کے لیے خود کو ذلیل و خوار کرتے ہیں یہ صرف دنیا کا معاملہ نہیں آگے چل کر اس کو بھگتنا بہت مشکل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے راہوں سے ایسے کاموں سے اور ایسے بری دوستیوں سے اور بری محفلوں سے بچائے اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نیک بندہ بنائے اور اپنے پیارے حبیب کا امتی بنائے اور اپنے پیارے حبیب کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ